अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी का टाइटल तो आप सब देख ही चुके होंगे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। रात के 2 बज रहे थे और कार साग रोड पर शदीद बारिश हो रही थी। अली, जो एक ऊबर ड्राइवर था, अपनी गाड़ी लेकर खाली सड़क पर रवां दवां था। अचानक इसके फ़ोन पर एक राइड का नोटिफिकेशन आया। मुसाफिर को कार सास के सुनसान बस स्टॉप से पिक करना था। अली ने गाड़ी रोककर इधर उधर नज़र दौड़ाई। एक लंबा दुबला शख्स सफ़ेद लिबास में खड़ा था, सर झुकाए हुए। हैरान कुन की बात यह थी कि बारिश भी थी और इसके कपड़े बिल्कुल खुश्क थे। अली ने खिड़की नीचे की और पूछा, सर, गाड़ी आपने बुक की थी? वो शख्स खामोशी से पीछे सीट पर बैठ गया। अली ने हैरानी से बैक व्यू मिरर में देखा, मगर आईने में वो शख्स नज़र ही नहीं आ रहा था। अली के बदन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। इसने गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर दिल तेजी से धड़कने लगा। गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। अली को महसूस हुआ जैसे कोई इसके करीब बैठा सरगोशियां कर रहा हो। अली ने आईने में दोबारा देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। इसके गले में अजीब घुटन महसूस होने लगी। सर, आप कहाँ जाना चाहते हैं? अली ने डरते डरते पूछा। मुसाफिर ने आस्था से सर उठाया, लेकिन इसका चेहरा वाजिया नहीं हो रहा था। बस चलाते रहो, एक सरगोशी जैसी आवाज़ आई। अली का हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीगने लगा। इसने हिम्मत करके दोबारा पूछा, आपको कहाँ छोड़ूं? मगर इस बार कोई जवाब नहीं आया। अली ने बैक व्यू मिरर में देखा, लेकिन पिछली सीट खाली थी। इसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक इसने अपनी विंड स्क्रीन पर किसी का साया देखा। ऐसा लगा जैसे वही शख्स अब गाड़ी के सामने खड़ा हो। अली ने ब्रेक लगाई, मगर गाड़ी झटके से रुकने के बजाय और तेज हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई और गाड़ी कंट्रोल कर रहा हो। अली ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ हलक में ही दब गई। गाड़ी खुद ब खुद तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। अली ने बार बार ब्रेक दबाई, मगर वो काम ही नहीं कर रही थी। ये क्या हो रहा है? वो खुद से बड़बड़ाया। अचानक गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम खुद ही ऑन हो गया। स्पीकर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। अली ने खौफजदा होकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर बटन काम ही नहीं कर रहा था। गाड़ी के शीशे धुंधले होने लगे, जैसे किसी ने बाहर से फूंक मारी हो। अली को लगा किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। वो झटके से पलटा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक जोरदार कहका गूंजा। गाड़ी एक तंग और सुनसान गली में दाखिल हो चुकी थी। अली ने यह रास्ता पहले कभी नहीं देखा था। मैं यहाँ कैसे आ गया? इसके लब कँपकँपाने लगे। अचानक गाड़ी खुद ही रुक गई और पिछली सीट पर बैठा शख्स दोबारा नजर आया। अली ने कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका था। हालांकि इसने लॉक लगाया ही नहीं था। पिछली सीट पर वही शख्स दोबारा नमूदार हो चुका था। इसके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं थे, सिर्फ गहरे स्याह आंखें थीं। अली ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर ने धीरे से सर उठाया
اور سرگوشی کی، تمہیں نہیں جاننا چاہیے تھا۔ اچانک گاڑی کے دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ باہر تیز ہوا کے ساتھ سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ علی کا پورا جسم خوف سے سن ہو چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگنے ہی والا تھا کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہی مسافر اب علی کے اتنا قریب تھا کہ علی اس کی ٹھنڈی سانسیں محسوس کر سکتا تھا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سفر ابھی باقی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ علی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور چیخنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، گاڑی دوبارہ چلنے لگی، مگر علی نے گاڑی نہیں چلائی تھی۔ اب وہ کار ساز کے بجائے کسی نامعلوم سڑک پر جا رہے تھے۔ علی نے باہر دیکھا، راستہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جگہ کہاں ہے، مگر سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ سڑک پر نہ کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی انسان، صرف درخت تھے جو تیز ہوا میں جھول رہے تھے، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ علی نے گھبرا کر موبائل نکالا، مگر اس کی سکرین بالکل سفید تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ علی نے خود سے کہا۔ پچھلی سیٹ پر وہی شخص اب بھی موجود تھا، لیکن اس کا چہرہ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مزید گہری اور سیاہ ہو چکی تھیں، جیسے خلا ہو۔ ہم منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں، وہ بولا۔ علی نے ایک جرجری لی۔ کون سی منزل؟ علی نے ڈر کر بولا۔ کون سی منزل؟ مسافر مسکرایا۔ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اچانک گاڑی کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ علی نے جھٹکے سے بریک لگائی، مگر گاڑی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی سیدھا سائے سے گزر گئی، جیسے وہ صرف دھواں ہو۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز حلق میں دب گئی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس خود بخود بند ہو گئیں۔ اب مکمل اندھیرا تھا اور علی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ہیڈ لائٹس دوبارہ آن کریں، مگر بٹن غائب تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علی نے گھبرا کے سوچا۔ پیچھے بیٹھا مسافر اب آہستہ آہستہ علی کے قریب آ رہا تھا۔ علی نے بیک ویو مرر میں دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے اندر کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ علی نے جلدی سے پیچھے دیکھا، مگر سیٹ خالی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ علی نے بے بسی سے کہا۔ اچانک کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تم نے غلطی کی جو مجھے بٹھایا۔ علی کا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازے خود بخود لاک ہو چکے تھے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ علی نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ علی نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ اب بھی گاڑی میں بیٹھا تھا، مگر اب سب کچھ خاموش ہو چکا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پچھلی سیٹ پر کوئی نہیں تھا، گاڑی کا دروازہ بھی لاک نہیں تھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ علی نے خود سے کہا، مگر اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، پسینہ بہہ رہا تھا۔ علی نے گاڑی کا انجن بند کیا اور گہری سانس لی۔ اس نے فون نکالا اور وقت دیکھا، مگر فون کی اسکرین پھر بھی سفید تھی۔ یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہو سکتا، علی بڑبڑایا۔ اچانک گاڑی کے شیشے پر پانی کی بوندیں گریں۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ علی نے آہستہ آہستہ گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ کار ساز کی سڑک پر اب روشنی آ چکی تھی، جیسے سب کچھ نارمل ہو گیا ہو۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بس سٹاپ نہیں تھا جہاں سے اس نے مسافر کو بٹھایا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بس سٹاپ تو ہمیشہ وہاں تھا۔ اچانک علی نے زمین پہ کچھ دیکھا، ایک پرانا
مٹی میں دبا ہوا شناختی کارڈ۔ علی نے کارڈ اٹھایا، اس پر ایک دھندلی تصویر تھی، وہی مسافر۔ علی نے شناختی کارڈ غور سے دیکھا، مگر تصویر دھندلی تھی، نام کا حصہ بھی مٹا ہوا تھا، بس کچھ مدھم الفاظ نظر آ رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور دروازہ لاک کر لیا۔ فون دوبارہ آن کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی اسکرین اب بھی سفید تھی۔ اچانک بیک مرر میں ایک جھلک نظر آئی، کوئی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ علی نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، مگر سیٹ خالی تھی۔ یہ سب میرا وہم ہے، میں بس زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، علی نے خود کو تسلی دی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپس جانے لگا۔ جیسے ہی اس نے ایک موڑ کاٹا، گاڑی اچانک خود بخود رک گئی۔ علی نے بار بار انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ نہیں ہوا۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی اور سڑک بالکل سنسان تھی۔ اچانک ایک ٹھنڈی لہر علی کے چہرے سے ٹکرائی۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا، سامنے والے شیشے پر ایک ہاتھ کا نشان نمودار ہو چکا تھا۔ علی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ نشان اندر سے تھا، باہر سے نہیں۔ علی نے جلدی سے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہاں دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ایک سایہ پیچھے والی سیٹ پر نمودار ہونے لگا۔ علی کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ وہ خود اسے سن سکتا تھا۔ یہ سب خواب ہے یا میں جاگ رہا ہوں؟ علی نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، کسی نے آہستہ سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز نہیں نکلی۔ یہ ابھی ختم نہیں ہوا، ایک سرگوشی سنائی دی۔ علی نے پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ بارش میں بھی اس کے ارد گرد عجیب خاموشی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گاڑی کے اندر وہی شخص بیٹھا مسکرا رہا تھا، مگر اب اس کا چہرہ انسانی نہیں لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے اندھیرا نکل رہا تھا۔ علی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں زمین میں جم گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہیں یہاں کیوں بٹھایا؟ علی نے زور سے کہا۔ کیونکہ تمہارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، وہی پراسرار آواز آئی، اور علی کے ارد گرد سب کچھ گھومنے لگا۔ علی کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے کھینچ کر کسی اور دنیا میں پہنچا دیا ہو۔ اب وہ ایک سنسان گلی میں کھڑا تھا، جہاں صرف دھند تھی۔ گاڑی غائب ہو چکی تھی اور کار ساز روڈ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ علی نے خوفزدہ ہو کر خود سے پوچھا۔ اچانک اس کے ارد گرد سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ واپس چلے جاؤ، ورنہ تم بھی یہیں رہ جاؤ گے۔ علی نے ارد گرد دیکھا، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ ہر طرف صرف پرانی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں تھیں۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر بالکل مکمل اندھیرا تھا۔ علی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جم چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ دروازے کے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ علی کا دل چاہا کہ وہ بھاگ جائے، مگر اس کے پاؤں ہل نہیں رہے تھے۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہونٹ جیسے سل گئے تھے۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ یہ سب میرا وہم ہے، یہ سب حقیقت نہیں، علی نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ شخص اب بالکل اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اچانک علی کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ اس کے کانوں میں کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ کیا میں مرنے والا ہوں؟ علی کے ذہن میں خیال آیا، مگر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ علی نے آنکھیں کھولیں تو وہ دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ کار ساز روڈ پھر سے عام سڑک کی طرح نظر آ رہی تھی۔ کیا یہ سب ایک خواب تھا؟ علی نے جلدی سے اپنا فون دیکھا۔
فون اب صحیح کام کر رہا تھا۔ وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ علی نے بیک ویو مرر میں دیکھا، پچھلی سیٹ پر کوئی نہیں تھا، مگر جیسے ہی وہ گاڑی سے اترنے لگا اس کی جیب میں کچھ تھا۔ علی نے نکال کر دیکھا، وہی شناختی کارڈ، اور اس پر اب صاف لکھا تھا محمد شفیق، انتقال 1992۔ علی کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے شناختی کارڈ کو غور سے دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ مر چکا تھا تو میری گاڑی میں کیسے آیا؟ علی نے کارڈ زمین پر پھینک دیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ کارساز روڈ پر اب سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش رک چکی تھی اور ہوا میں نمی تھی۔ اس نے گاڑی کے اندر دوبارہ جھانکا۔ پچھلی سیٹ پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید میں واقعی وہم میں مبتلا تھا۔ علی نے خود کو سنبھالا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گھر کی طرف نکل پڑا۔ مگر جیسے ہی وہ کارساز روڈ سے نکلنے لگا، ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ ایک پرانی مدھم آواز میں کوئی دعا پڑھ رہا تھا۔ علی نے گھبرا کر ریڈیو بند کرنے کی کوشش کی، مگر بٹن کام نہیں کر رہا تھا۔ اچانک ریڈیو میں ایک سرگوشی سنائی دی، تمہیں بچ کر نکلنے نہیں دوں گا۔ علی کا سانس رکنے لگا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر جیسے ہی وہ سڑک کے آخری موڑ پر پہنچا، سامنے ایک سایہ کھڑا تھا۔ علی نے زور سے بریک لگائی، مگر گاڑی سیدھا سائے کے اندر گھس گئی۔ علی نے چونک کر آنکھیں کھولی، وہ دوبارہ اسی جگہ تھا جہاں سے چلا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کارساز سے نکل چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر وقت دیکھا، گھڑی اب بھی صبح 4 بجا رہی تھی۔ نہیں، میں نے یہ سب پہلے بھی دیکھا ہے۔ علی نے گاڑی گھمائی اور دوسری طرف جانے لگا، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا، وہی بس اسٹاپ دوبارہ نظر آیا، اور وہاں وہی مسافر کھڑا تھا، مسکراتا ہوا۔ علی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں اس جگہ سے نکل کیوں نہیں رہا؟ مسافر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہلایا، جیسے علی کو رکنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ علی نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ اب تمہیں واپس جانا ہوگا، جہاں سے سب شروع ہوا تھا، ایک گہری آواز گونجی۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلا، وہ دوبارہ اسی سنسان گلی میں پہنچ چکا تھا۔ نہیں، میں دوبارہ یہاں کیسے آیا؟ علی نے چیخ کر کہا۔ علی کے سامنے وہی پرانا دروازہ کھلا اور اندر سے مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے ایک پرانا آئینہ تھا۔ آئینے میں علی کا عکس نہیں تھا، بلکہ وہی مسافر کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ علی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میرا نام محمد شفیق ہے، اور میں 1992 میں اسی سڑک پر مرا تھا۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نکل نہیں سکتا، اور اب تم میرے ساتھ ہو۔ علی نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ نہیں، مجھے جانے دو، علی چیخا، مگر شفیق اب اس کے قریب آ چکا تھا، اور اس کا چہرہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ علی نے آنکھیں بند کر لی، مگر جیسے ہی اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گھڑی کا وقت صبح کے 7 بج رہے تھے، اور سورج نکل چکا تھا۔ علی نے ارد گرد دیکھا، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ کیا یہ سب ایک خواب تھا؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور شناختی کارڈ غائب تھا۔ علی نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے راستے وہ یہ سوچتا رہا کہ جو کچھ ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچا، اس نے گاڑی سے اترنے سے پہلے بیک ویو مرر دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ علی نے گہری سانس لی اور دروازہ کھولا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلا، زمین پر ایک پرانے اخبار کی کٹی ہوئی خبر پڑی تھی۔ اس پر محمد شفیق کی تصویر تھی،
اور نیچے لکھا تھا محمد شفیق 1992 میں ایک خوفناک حادثے میں کار ساز روڈ پر ہلاک ہو گیا تھا۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس نے دھیرے سے پیچھے مڑ کر اپنی گاڑی میں جھانکا۔ بیک ویو مرر میں ایک دھندلا سایہ نظر آ رہا تھا، وہی مسافر۔ علی کے کانوں میں آخری الفاظ گونجے، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید خوفناک سٹوری سننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔